बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उम्मे रुबाब और आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट। नाज़रीन, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने एक ड्रीम टीम का ख्वाब देखा। इमरान खान कहते थे कि 200 बंदों की टीम उनके पास तैयार है और आपको भी दिखा देते हैं कि किस किस्म की टीम का वो ख्वाब लेकर चले थे। जो हमने बड़े बड़े ओहदों पे बिठाना है उनकी लिस्टें हम बना रहे हैं इस वक्त। पीआईए को कौन संभालेगा, पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे हैं। वापडा को कौन संभालेगा, रेलवेज को कौन संभालेगा। किसी वजीर को नहीं बिठाएंगे ऊपर, किसी सियासी आदमी को नहीं बिठाएंगे। जिधर भी दुनिया से हमें सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल मिलेगा उसको लेके आएंगे, उसको दावत देंगे। मेरे से तब पूछना जब आप मेरी टीम देखें, और मेरा सबसे वादा है था और इंशाल्लाह ये आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम आपके सामने लेके आऊंगा। सारे बेहतरीन लोग मेरिट के ऊपर आएंगे, आपके सामने वो टीम लेके आएंगे जो आउटस्टैंडिंग लोग होंगे, और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई शक नहीं होगा। तो क्या इमरान खान आउटस्टैंडिंग और पाकिस्तान की सबसे बेस्ट टीम लेकर आ गए? उन्होंने अपनी टीम वही लॉन्च कर दी जो कि उनका ड्रीम ख्वाब था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रेसिडेंट पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब। शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल दुनिया न्यूज़ तारिक हबीब साहब ने। तारिक हबीब साहब, 200 बंदों की टीम तैयार थी इमरान खान के पास और ड्रीम टीम को उन्होंने लॉन्च करना था। ड्रीम टीम का ख्वाब पूरा हो गया कप्तान का? देखिए जी, ग्रीन टीम का कप्तान का ख्वाब पूरा हुआ है या नहीं ये तो हमारे एनालिस्ट बताएंगे, लेकिन हम कुछ आदाद व शुमार जमा किए हैं वो ज़रूर आपसे शेयर कर देते हैं। जी कीजिए। हमने मौजूदा हुकूमत के कप्तान और साबका हुकूमत के कप्तान की टीमों का जायज़ा लेने के लिए कुछ आदाद व शुमार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जमा किए, और ये आदाद व शुमार उन मालूमात पर मबनी हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद इन अराकीन के हलफनामों में दर्ज हैं। यहाँ हम अपने नाज़रीन को दिलचस्प बात एक और बताते चलें कि ये वो हलफनामे हैं जो हबीब अकरम साहब और साद साहब की कोशिशों की वजह से इन अराकीन को जमा कराने पड़े। अच्छा, अब इन मालूमात में अगर हम आपसे शेयर करें तो दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है, इनके कप्तान और इनकी टीम के वज़रा जो हैं उनमें 18 वज़रा ऐसे हैं जो MA या इसके मसावी सनद अपने पास रखते हैं, जबकि 11 वज़रा ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। अब अगर हम वज़रा आज़म की तकाबली जायज़ा करें तो उसमें नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की तालीम तकरीबन मसावी है। इमरान खान BA पॉलिटिकल साइंस की डिग्री रखते हैं जबकि नवाज़ शरीफ LLB की डिग्री रखते थे। अच्छा, इसी तरह अगर हम वज़ारतों पर आ जाएँ और वज़रा की तालीमी काबिलियत का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि मौजूदा वज़ीर शाह महमूद कुरैशी और साबका वज़ीर ख्वाजा आसिफ दोनों BA थे। अच्छा, वज़ारत दाखिला इमरान खान साहब के पास ही है और साबका वज़ीर चौधरी निसार MSc की सनद रखते थे। वज़ारत दिफा परवेज़ खटक साहब मौजूदा वज़ीर हमारे और साबिक़ वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब दोनों BA की डिग्री रखते थे। वज़ारत ख़ज़ाना असद उमर साहब के पास है और वो MBA की डिग्री रखते हैं। इसाक डार साहब जो हमारे साबका वज़ीर थे वो BCom गोल्ड मेडलिस्ट थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वज़ारत इत्तलात जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब के पास है वो LLB हैं, और हमारी साबका जो वज़ीर थी इत्तलात की मरियम औरंगज़ेब वो MS इकनॉमिक्स थी। माज़रत चाहता हूँ। वज़ारत मनसूबा बंदी खुसरो बख्तियार साहब LLB ऑनर्स हैं, जबकि साबका वज़ीर एहसन इकबाल साहब वॉर्टन से उन्होंने MBA किया हुआ था। वज़ीर रेलवे शेख रशीद और साबका वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक दोनों MA हैं। इसी तरह वज़ारत पेट्रोलियम ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के पास है। यहाँ एक थोड़ी सी जो है वो तफसील और बता दें कि इनके पास BA की डिग्री है, वज़ीर पेट्रोलियम है ये, और इनकी डिग्री मुतनाज़ा भी रही है जिसका अब फ़ैसला हो चुका है। साबका वज़ीर हमारे शाहिद खाकान अब्बासी थे और उनकी तमस्सी थी। मवासलात खालिद मकबूल सदीकी के पास है, और ये भी एक दिलचस्प चीज़ है कि खालिद मकबूल सदीकी MBBS हैं। तारिक साहब ये बताइएगा, मवासलात है। तारिक साहब ये बताइएगा कि ये जो टेक्निकल फील्ड्स हैं जिसमें अभी आपने कहा वज़ारत पेट्रोलियम भी है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी है, फाइनेंस, दीगर,
جو ٹیکنیکل ریلویز ہے، فشریز ہے، کیا اس میں جو ڈگریاں ہیں کسی کی ایسی بھی جو متعلقہ وزارت والی ڈگری ہو؟ نہیں جی، یہی اصل میں ساتھ ساتھ دلچسپ چیز ہے. میں اگر اس کو مکمل کر دوں تو میں پھر اس پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو وزارت ہے اس سے متعلقہ تعلیمی قابلیت ہے یا نہیں. وزیر تعلیم ہمارے شفقت محمود ہیں، ایم اے پبلک ایڈمنسٹریشن. سابقہ وزیر بلیغ الرحمان BSc. پھر وزارت انسانی حقوق شیریں مزاری PhD ہیں. سابقہ وزیر کامران مائیکل BA تھے. وزارت ہاؤسنگ ہمارے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وزیر ابھی، اور ان کی تعلیمی قابلیت BA ہے. سابقہ وزیر اکرم خان درانی تھے، وہ بھی BA تھے. اب یہاں یہ دیکھیں جو ابھی آپ نے سوال کیا، وزیر صحت عامر کیانی ہیں اور ان کے پاس سند ہے LLB کی. یعنی اگر میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ خالد مقبول صدیقی MBBS ہیں اور ان کے پاس مواصلات ہے، اور عامر کیانی LLB ہیں اور ان کے پاس وزارت صحت ہے. وزارت IT اینڈ ٹیلی کام، جس کو آپ مواصلات جس کا ترجمہ کر رہے ہیں. حبیب صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں عرض کر رہا تھا خالد مقبول صاحب کے پاس IT اینڈ ٹیلی کام. انوشا رحمان معذرت جی بالکل معذرت چاہتا ہوں. جی بالکل ان کے پاس ٹیلی ہے. وزارت صحت عامر کیانی صاحب کے پاس ہے اور وہ LLB ہیں. اچھا بتائیے، میرا ایک فیوریٹ منسٹر ہیں اس کابینہ میں، فیصل واؤڈا صاحب اور علی زیدی صاحب بھی میرے فیوریٹ ہیں. ان دونوں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے؟ فیصل واؤڈا صاحب BCom ہیں اور علی زیدی صاحب کی جو ہے وہ بیچلر آف کامرس ہیں. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے دستاویزات جمع کرائی ہیں ان میں بیچلر کے سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں. تو وہ کسی اور نے لکھے کر سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے کسی اور سے یہ بتائیے طارق صاحب، آپ نے ان کی مہیا کردہ تعلیمی اسناد سے سراغ لگایا ہے ان کی، یا ان کے اپنے دعوے ہیں؟ یہ ان کے اپنے دعوے ہیں. انہوں نے جو حلف نامہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروایا ہے اس میں انہوں نے جو اپنی تعلیمی قابلیت سربراہ پلڈاٹ کی طرف بھی اگر سر آپ سے گزارش ہے، آپ سے سوال یہ ہے، پہلے تو بڑی اگر تو پاکستان کے اندر ایکسپرٹس کو ان عہدوں کے اوپر بٹھایا جانا تھا جیسے کہ عمران خان صاحب کا وعدہ تھا، تو we would have been very happy to see you in some form of آپ کو اگر کسی سرکاری عہدے پہ بٹھایا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ کی کم از کم چیز پوری ہو جاتی. ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا کلیم سنا کہ ہم سیاسی لوگوں سے ریلویز، سٹیل مل، دیگر چیزیں نہیں، PIA دیگر چیزیں نہیں چلائیں گے بلکہ ٹیکنیکل لوگوں کو وہاں پہ بٹھائیں گے. اس وعدے کو بظاہراً اگر آپ کے خیال میں کسی صورت میں پورا ہوا ہے تو بھی بتائیے، اور اگر نہیں ہوا تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ ٹیکنیکل بورڈز جو انہوں نے 2-3 دفعہ اپنی کیمپیننگ میں کہا کہ ہم بورڈ بنائیں گے جو براڈ بیسڈ ہوگا، جو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز والا ہوگا، وہ یہ ادارے چلائے گا، وہ نہیں بن سکا؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں چونکہ بات تو پرانی ہے لیکن اس فیصلے کے بعد چونکہ میری آپ کے ساتھ براہ راست انٹریکشن پہلی بار ہو رہی ہے، تو پہلی بات تو میں آپ کو، سعد رسول صاحب اور آپ کے ساتھی حبیب اکرم صاحب کو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اتنا بڑا کام کیا تھا، وہ حلف ناموں کے معاملے کو ریسٹور کرانے کے لیے ہم مایوس ہو چکے تھے بار بار کہہ کے، لیکن آپ عدالت میں گئے اور آپ نے پھر عدالت عظمیٰ سے یہ حلف نامے کرائے جس کی بنیاد پہ آج یہ معلومات لوگوں کو فراہم ہو رہی ہیں اور آپ نے بھی وہاں سے لیے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. لوگ شاید اس کو پوری طرح سے ابھی اپریشیٹ نہ کریں لیکن کبھی کریں گے. اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں وزراء، ان کے لیے تو ایکسپرٹ ہونا میرے خیال میں ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو وہ شاید ایک لائبلٹی سی بن جاتا ہے. مثلا ایک ڈاکٹر کو وزیر صحت بنانا مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. انجینئر کو کسی واٹر اینڈ پاور کا وزیر بنانا ماضی میں یہ نقصان دہ رہا ہے، کیونکہ وہ پروفیشنلز اپنی پروفیشن کی بالکل مائکرو ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں اور اوورآل مینجمنٹ کو نہیں دیکھ پاتے. تو اس لیے ان کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کا اس میدان میں جس کے وہ وزیر ہیں اس کے بارے میں کوئی نالج ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی انہوں نے کبھی اس فیلڈ میں کام کیا ہے، یا ان کا ایپٹیچیوڈ ہے. سر آپ کو یاد ہوگا، یہ بتائیے گا کہ کوالٹیٹیولی یہ ٹیم کتنی ڈیفرنٹ ہے پچھلی ٹیم سے، یعنی PMLN کی ٹیم سے؟
نہیں، بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، بلکہ چند لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کہیں کہیں آپ کو کسی حد تک کمی نظر آتی ہے اگر آپ وائڈر ٹیم کو دیکھیں. مثال کے طور سے اگر آپ وزرائے اعلیٰ کے انتخاب کو دیکھ لیں تو وہ اس میں پہلے سے کمی نظر آتی ہے. لیکن وزراء کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ مور اور لیس ویسی ہی ٹیم ہے، اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. لیکن پچھلی ٹیم کو آپ نے درست کہا. میں جو سوال ابھی طارق حبیب صاحب سے بھی ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی اچھی پروپوزل تھی جس کے اوپر پلڈاٹ نے بھی کچھ کام کیا، باقی بھی لوگوں نے کچھ بات کی کہ جی اگر واقعی ایک براڈ بیس بورڈز بنا دیے جائیں، جس طرح اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی، اگر ایک براڈ بیس بورڈز بنا دیے جائیں جس میں ٹیکنیکل لوگ ہوں، تو پھر بے شک ایک سیاسی وزیر اس کے اوپر ہو یا سیکریٹری بھی کہیں پہ ہو، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ٹیکنیکل لوگ یہ ادارے چلائیں گے. اس کے اوپر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی کارکردگی ابھی تک بظاہراً زیرو نظر آتی ہے. آپ بتائیے کیا ہم کچھ مس کر رہے ہیں اس میں؟ نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی ابتدا تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے. تو اپنی پارٹی کے اندر اگر وہ مختلف محکموں سے متعلق وہ ایکسپرٹ گروپس بنا لیتے اور وہ اپنا تیاری کا کام کر لیتے، جو ایک دو گروپس نے کیے بھی ہیں لیکن بالعموم نہیں کیے گئے، تو پھر یہ ان کو 100 دن کے اندر جو تیاری کے لیے مشکل سے گزرنا پڑا ہے وہ نہ ہوتا، اور پھر وہی گروپ جو ہے حکومت کے اندر وزارتوں کو سپورٹ کرتے. تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اگرچہ ٹاسک ٹھیک ہے آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ بتا دیجیے احمد بلال صاحب کہ اگر یہ ٹیم عمران خان نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے اپنی ٹیم کے لیے، موجودہ ٹیم ان سٹینڈرڈز پر پورا اترتی ہے؟ نہیں، ان سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتی، کیونکہ انہوں نے بہت آئیڈیل قسم کے سٹینڈرڈ فکس کیے تھے. اور جو سیاسی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کو، جو ایک سیاسی حکومت بناتی ہے، وہ ان کے سامنے اس وقت شاید پیش نظر نہیں تھی یا ان کو پوری طرح اس کا ادراک نہیں تھا. تو اس کے نتیجے میں جو وزارت بنی ہے، چونکہ یہ کولیشن بھی ہے، تو اس لحاظ سے وہ ایک کمپرومائز سمجھوتے کی وزارت ہے، سمجھوتے کی کابینہ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جو انہوں نے ظاہر اپنے الیکشن کیمپین میں بہت سے وعدے کیے تھے اور بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم گروتھ کی طرف جائیں گے، ہم ری سٹرکچرنگ کی طرف جائیں گے، ہم نے ریفارمز کرنی ہے، یہ ایک نیا پاکستان ہوگا، تو کیا یہ ٹیم نئے پاکستان میں وزیر اعظم کی معاون ہو سکتی ہے یا اس راستے میں یہ صرف ڈیڈ ووڈ ہی ہوگی؟ دیکھیے، جو ایڈوائزر ہیں اور جو ٹاسک فورسز ہیں ان کے بارے میں تو کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ منتخب کیے گئے تھے. مثال کے طور سے ابھی عشرت حسین صاحب ہیں، وہ ان کو سول سروس ریفارمز کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس طرح کے کچھ اور بھی ان کے معاونین ہیں اور اس طرح ان کی ٹاسک فورسز میں بھی ایکسپرٹس ہیں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بنا تو دی گئی لیکن ان کی ریکمنڈیشنز کو ابھی تک کوئی پذیرائی نہیں ملی. آگے جو سیاسی آپ کی اجازت سے حبیب صاحب سے سوال، جیسا کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بلال احمد صاحب بھی کہ سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اترتی، تو حبیب صاحب اگر موجودہ ٹیم نہیں اتر رہی سٹینڈرڈز پر پورا تو مجبوری کیا تھی؟ دیکھیے، مجبوری تو جیسے انہوں نے اشارتاً کہا احمد بلال محبوب صاحب نے کہ دراصل پولیٹیکل مجبوری ہے. ان کو پالیٹکس میں لے کے آئیں گے، انہیں الیکشن لڑوائیں گے یا انہیں سینیٹر بنوائیں گے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو لہٰذا جو اویلیبل لاٹ ہے اسی میں سے لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے. طارق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گورنرز کے بارے میں بھی آپ کی کوئی ریسرچ ہے کہ جو گورنرز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے صوبوں کے؟ جی حبیب صاحب، یہی اصل میں بتانا چاہ رہا تھا. بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. ہمارے جو گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے جو اپنے حلف نامے میں تعلیمی قابلیت کا اندراج کیا ہے، وہ انہوں نے مینشن کی ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ ہیں اور BCom فرسٹ ایئر میں اپیئر ہیں. اچھا، یہ ہمارے گورنر سندھ صاحب کی تعلیمی قابلیت ہے. یہ گورنر سندھ کی بات ہو رہی ہے. عمران اسماعیل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے BA نہیں کیا، مطلب BCom بیچلرز کی ڈگری نہیں کی ہوئی. اچھا، تو دیگر گورنرز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے BCom پارٹ 1 میں اپیئر خود کو بتائیں. اچھا، ان سے عشرت عشرت العباد تھے، وہ آپ جانتے ہی ہیں MBBS تھے. دیگر گورنرز میں چودھری سرور صاحب ہیں. اب چودھری سرور صاحب کے حوالے سے بھی دلچسپ چیز یہ ہے کہ ان کی تعلیمی قابلیت کہیں پر بھی مینشن ہی نہیں ہے. وہ سینیٹر رہ چکے ہیں. سینیٹ کی ویب سائٹ ان کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے ناٹ اویلیبل بتاتی ہے.
اچھا اور دیکھیں اگر دیکھیں بہت جائے تو ہمیں پتہ اور جو باقی صوبے دو صحیح جی اس میں ہمارے پاس جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ ہیں تو وہ جسٹس ہیں، ان تعلیمی قابلیت کے حوالے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. شاہ فرمان صاحب ہیں وہ BSc LLB ہیں، تو ان کی تعلیمی قابلیت. میں اس میں حبیب صاحب میں اس میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا جو حبیب صاحب نے پہلے بات کی. اسماعیل صاحب سوری طارق صاحب قطع کلامی کی معذرت. بات یہ ہے کہ حبیب صاحب نے رواب یہاں یہ بات بالکل درست کی کہ اس گورنمنٹ کی دو مجبوریاں ہیں. ایک مجبوری عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ کیبنٹ کے ممبران انہی لوگوں میں سے لگانے ہیں جو الیکٹ ہوں گے، اور جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کے اندر سے اس طرح کے ٹیکنوکریٹ شاید نہیں ہیں جو کہ الیکٹڈ سیٹس کے اوپر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ رکھنے کے لیے بھی آپ نے MQM کو دیگر بھی کچھ سیٹس وہ دی، جس وجہ سے جو عمران خان صاحب کی پروپوزل تھی وہ مختلف تھی. وہ یہ نہیں تھی کہ ہم ٹیکنیکل بندوں کو منسٹر لگائیں گے. عمران خان صاحب کی پروپوزل یہ تھی، اور اللہ کرے کہ ابھی بھی ان کے پاس سپیس ہے، اگر وہ یہ بات سن رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل کر لیں اپنے ہی وعدے پہ. ان کا پروپوزل یہ تھا کہ بے شک ایک سیاسی منسٹر ہوگا، ہم اس کے نیچے ایک بورڈ تشکیل دیں گے جو کہ ٹیکنیکل لوگوں کا ہوگا، جو اس منسٹر کو بھی ایڈوائز کر رہا ہوگا اور نیچے کی کوپریشنز بھی چلا رہا ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے ان کو ریلوے کا کتنا پتا ہے یا نہیں پتا، یا وہ سٹیل مل کون چلا رہا ہے یا دیگر PTCL کون چلا رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سیاسی لوگوں کے نیچے جو بورڈ تشکیل دینے تھے وہ آج تک کیوں نہیں بنے. اگر وہ بن جائیں تو میرا خیال ہے کہ آج ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا اس موجودہ ٹیم کے ساتھ چاہے مجبوری میں ہی بنی ڈیلیور کر پائے گی حکومت؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. کیا عمران خان صاحب کی حکومت ہمارے ان وعدوں پہ پورا اترے گی نہیں اترے گی جو کہ ایک طرح سے جب بھی اس طرح کی موومنٹ چلتی ہیں، پولیٹیکل ہوں یا دیگر ہوں، وہ خواب دکھاتی ہیں. جس طرح لوئرز موومنٹ کے اندر بھی آپ کو یاد ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اس طرح کے بہت سے خواب تھے. اور اس موومنٹ کا، ہر موومنٹ کا اپنے وعدوں کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ دنیا پوری کی تاریخ کے اندر ہے. عمران خان صاحب بھی اپنے وعدوں کو شاید پورا نہ کر سکیں. سوال جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی گورننس پہلے سے بہتر ہوگی نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے، حبیب صاحب سے ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اپنے وعدے پوری طرح مکمل نہ کر سکیں، لیکن گورننس پچھلی گورننس سے بہتر ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا گورننس کے کچھ معیارات بدلیں گے اس ٹیم کے ساتھ؟ دیکھیے میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن بورڈز کا ذکر سعد رسول صاحب ابھی کر رہے تھے، اس کی ایک شکل تو کم از کم دو وزارتوں کے اندر ہم نے کم از کم کسی حد تک دیکھی ہے. ایک تو وزارت خزانہ میں ایک ایڈوائزری کمیٹی آپ کو اور اسی کا حال سب سے زیادہ برا رہا. انفارچونیٹلی اس کے کچھ ممبرز کو ریزائن کرنا پڑا، اور ایک ممبر نے تو کل بھی استعفیٰ دیا ہے، لیکن بہرحال ایڈوائزری کمیٹی بنی ہے. اسی طرح وزارت خارجہ میں بھی ایک ایڈوائزری کمیٹی ریسنٹلی بنی ہے. تو ممکن ہے کہ باقی وزارتوں کے اندر بھی وہ اس طرح کی ایڈوائزری کمیٹیز بنائیں، لیکن یہ کام اتنی جلدی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ شروع میں ہی تو سارا کام کرنا ہوتا ہے، بعد میں تو پھر چیزیں اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایکسپرٹس کو اکٹھا کر لیں، اور ہر جو کم از کم کی منسٹریز ہیں، جیسے پیٹرولیم ہے، جیسے انرجی ہے، جیسے وزارت داخلہ ہے، جس میں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، داخلہ کو ضرورت ہوگی، تو اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں. جی وہ لوگ ابھی اکٹھے نہیں ہوئے اور انہوں کا کوئی کام نظر نہیں آتا. صحیح، لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، کوئی کام نظر نہیں آتا، لیکن کام کرنے کی اشد ضرورت ہے موجودہ حکومت کو. طارق حبیب صاحب، احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا جو آپ کے پاس جس شعبے میں آپ کے پاس ڈگری ہے آپ کو وزارت بھی اسی شعبے کی ملے. آپ بتائیے گا ڈگریاں وزارت سے میچ کرنا، اس سے مطابقت رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، احمد صاحب کا اپنا موقف ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر جو ہے وہ نہیں پتہ ہوگا اپنے جس بھی وزارت میں وہ آ رہے ہیں، اگر اس کا علم نہیں ہے تو وہ اس کے حوالے سے کیا کام کر سکیں گے. ماضی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہے وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے. آپ ان کے پاس دیکھ لیں کہ پیٹرولیم کی اس وقت کیا سچویشن تھی، اور پھر اس طرح کی ہمارے پاس درجنوں مثالیں موجود ہیں. ہینا ربانی طارق صاحب کیونکہ آپ نے نمبرز اکٹھے کیے، اگر آپ تھوڑا سا موازنہ ہمارے لیے اور کر دیجئے. عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں سب سے کوالیفائڈ منسٹر کون سا ہے اور سب سے لیسٹ کوالیفائڈ منسٹر کون سا ہے ایکڈیمکلی؟ ہم ویسے پرفارمنس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ایکڈیمکلی ذرا یہ واضح کر دیجئے گا.
دیکھیے صاحب صاحب اس کو واضح کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایم اے کے میرا خیال ہے شیرین مزاری صاحب کے پاس پی ایچ ڈی اور شاید کسی کے پاس نہیں. شیرین مزاری صاحب کے 11 لوگ دیے ہیں اور باقی میرے خیال ہے 11 لوگ دیے ہیں. اچھا احمد بلال محبوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک گورننس کا پیراڈائم شفٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھنا تھا. ہمارا خیال یہ تھا کہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ ایک نیا بلدیاتی نظام بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں، پولیس ریفارمز لانی تھی. پولیس ریفارمز کے بارے میں تو کچھ بات ہو رہی ہے. کیا عمران خان واحد انجن ہیں اس پورے ریفارم پروسیس کے، یا ٹیم میں بھی کوئی آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے لوگ جو واقعی ان ریفارمز کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر سکیں جو ہم نے الیکشن سے پہلے سنی تھی؟ مجھے تو انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کے علاوہ اور کوئی انجن نہیں نظر آ رہا، اور وہ انجن بھی بہت کئی ڈبوں کو کھینچ رہا ہے. وہ ڈبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی استعداد جو ہے کیپیسٹی وہ شاید اب آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے. تو اگر باقی لوگ بھی چیمپئنز اس کے اندر ہوتے تو شاید ہمیں موومنٹ نظر آتی، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے علاوہ کوئی چیمپئن آف ریفارمز ہے. اور وہ آپ کو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کے علاوہ بھی کوئی اور چیمپئن آف ریفارمز ہیں؟ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب موجود تھے. طارق حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا میں سیاحت کو فروغ دیا جاتا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس جانب ایک پہلا قدم اٹھایا ہے. اگر 2017 کی بات کریں تو امن و امان کی صورتحال بہتر جب ہوئی تو سیاحت میں ریکارڈ اضافہ ہوا، اور ایک پرسنٹیج کے مطابق راؤنڈ اباؤٹ 84% اضافہ ہوا سیاحت میں. اور وہ کنٹریز جو کہ سیاحت کے حوالے سے جانی جاتی ہیں ان میں بھی پاکستان کا ایک نمبر بہتر ہوا. پالیسیز میں کچھ چینجنگ کی ہیں، کچھ نرم شرائط رکھی گئی ہیں. آن ارائیول ویزا بھی فراہم کیا جا سکے گا، آن لائن ویزا بھی فراہم کیا جائے گا. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ویزا رجیم کی تبدیلی ہے. یہ موجودہ حکومت کا 70 سال کے بعد سمجھیے کہ بالکل ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. ہمارا ملک جو ہے یہ ٹورزم کے لیے ایک جنت ہے. اس میں ماؤنٹین ٹورزم ہے، ریلیجس ٹورزم ہے، بیچ ٹورزم ہے، اور شہروں کا ہمارے یہاں تو فوڈ کا بہت بڑا ٹورزم. 175 ملکوں کو ای ویزا کی سہولت دے دی گئی ہے. 50 ممالک کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دے دی گئی ہے. ان کے پاس برٹش اور امریکن پاسپورٹ ہے، ان کو بھی پاکستان میں آن ارائیول ویزا کی سہولت ہوگی. اب ٹورسٹ کو این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کہیں پر بھی پاکستان میں جا سکیں گے. آیاٹا اپرووڈ ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹورسٹ گروپس پاکستان لا سکتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ ایک بنیاد بنے نئے پاکستان کی معیشت کی. تو وفاق بھی سنجیدہ ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں. حبیب اکرم صاحب، وفاق جو ایک وعدہ کر آئی تھی حکومت میں کہ کس طرح سے ہم نے سیاحت کو فروغ دینی ہے، اس کی جانب یہ پہلا قدم بڑھا دیا گیا. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کم از کم وہ ایک وعدہ ایسا ہے جو بڑا فنڈامنٹل تھا جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک قدم بڑھایا ہے، اور قدم بھی ایسا کچا سا نہیں بڑھایا. ویزا کی پالیسی آپ کو پتا ہے کہ نرم کرنا بڑی مصیبت تھی. پاکستان میں اس سے پہلے یہ ہوتا رہا تھا کہ پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس جیسے واقعات ہونے کی وجہ سے 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو ویزا پالیسی اتنی سخت کر دی گئی کہ لوگ کہتے تھے کہ امریکہ کا ویزا لینا آسان ہے، پاکستان کا ویزا لینا مشکل ہو گیا. اچھا اس میں کچھ یقیناً کچھ خرابیاں ایسی تھیں جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں پیدا ہوئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں درست نہیں کیا، لیکن وہ درست کرنے کے شوق میں چودھری نثار علی خان صاحب اتنا آگے نکل گئے کہ پاکستان کے دروازے انہوں نے بند کر دیے. تو اب انہوں نے جو کام کیا ہے یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے بیٹھے. پہلے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی مشورہ کیا، سیکیورٹی کے دیگر اداروں سے مشورہ کیا، وزارت داخلہ سے مشورہ کیا، اور پھر کچھ ایس او پیز بنا دیے کہ جناب اب آپ تشریف لائیں پاکستان میں. اور پاکستان میں یہ پہلی بار مطلب انہوں نے کھولا ہے، لیکن یہ بات
پچھلی حکومت میں جب جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب حکومت وزارت داخلہ میں آئے تھے تو انہوں نے بھی بات شروع کر دی تھی کہ جناب ہاں اقدامات انہوں نے نہیں کیے تھے، لیکن اقدامات پراپر انداز میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کیے ہیں، اور آئی ہوپ کہ اس سے پاکستان میں لوگوں کا انفلکس بڑھے گا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر ذمہ داریاں دو طرفہ ہو جائیں گی۔ نمبر ایک تو یہ ہونا چاہیے، ایک یہ ہوگا کہ جو لوگ آئیں وہ بحفاظت آئیں، خوش باش رہیں، جگہ دیکھیں اور اپنے گھر خیریت سے چلے جائیں، یہاں پہ لوگ سلپ نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ صرف پاکستان میں سیاحت کی غرض سے ہی آ رہے ہوں۔ پاکستان کا تجربہ یہ ہے کہ پہلے کچھ اور لوگ اور طرح کے لوگ بھی آ جاتے تھے۔ یہ بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے کہ اب جو باہر سے آئے گا وہ گلگت بلتستان بھی جا سکے گا بغیر کسی این او سی کے، وہ چلا جائے گا، وہ آزاد کشمیر بھی چلا جائے گا، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی پازیٹیو سٹیپ ہے ان رائٹ ڈائریکشن، لیکن اس کے لیے احتیاط جو ہے وہ ملحوظ رہنی چاہیے اور ہر وقت رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائٹ ڈائریکشن میں پازیٹیو سٹیپ ہے حکومت کا، مزید کیا اقدامات کرے حکومت اس حوالے سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے؟ دیکھیے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں 26 جنوری کی تاریخ مزید ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ حبیب صاحب کی طرف سے میں نے اپریشیٹو بات سنی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کیونکہ گرداسپور سے شروع ہوئی بات، پھر عمران خان صاحب کی چیزیں میں تو اپنے ڈائری کے اندر نوٹ کی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ چلاتے رہیں گے۔ میرے اکاؤنٹ کے لحاظ سے یہ چوتھی یا پانچویں دفعہ کم از کم ہے کہ حبیب صاحب نے بات اپریشیٹ کی ہے، جو کہ میرے خیال میں اگر آپ عمران خان صاحب کی 150 دن کی پرفارمنس دیکھیں تو اتنی ہی کافی ہے کہ حبیب صاحب نے 5 دفعہ یہ کہا کہ آپ نے اچھا کام کیا، تو اتنی بری نہیں چل رہی حکومت۔ کل پرسوں منی بجٹ کے اوپر بھی حبیب صاحب نے کہا تھا کہ اب ڈائریکشن ٹھیک ہوگی۔ لیکن مور ٹو دی سیریس ٹاپک، بات یہ ہے کہ پاکستان کا انفارچونیٹلی 2001 کے بعد سے ہمارا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کی وجہ سے ہماری معیشت کے اوپر بھی بڑے مسائل پڑے ہیں، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی مسائل پڑے ہیں، ہمارے بزنس کے اوپر بھی مسائل پڑے ہیں، ہمارے فورن کرنسی کے اوپر بھی مسائل پڑے ہیں، ہمارے روپی کی ویلیویشن کے بھی مسائل ہیں، اور پاکستانیوں کی ریجن کے اندر سیکیورٹی، جاب حاصل کرنا، بہت سی چیزیں ہمارے امیج کی وجہ سے 2001 کے بعد سے بڑا امپیکٹ پڑا ہے۔ پاکستانیوں کو باہر جابز ملنی مشکل ہو گئی کہ جی پتہ نہیں یہاں سے کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کا ملک ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں۔ ہمارے پاس کرکٹ آنی بند ہو گئی 2008 کے بعد سے، کوئی انٹرنیشنل میجر ایونٹ ایک کے علاوہ نہیں آیا۔ بہت عرصے سے ہم پاکستان کا امیج بلڈنگ پروسیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ امیج بلڈنگ پروسیس جو ہے وہ جہاں پہ بہت سی اور چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل بزنس سمپوزیمز کے ساتھ ہو سکتا ہے، کنونشنز کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے کسی بھی فارن کنٹری کے ساتھ، وہ ہمارا سیاحت کے ساتھ ہی، ٹورزم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ٹورزم کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی اوور آل امیج بلڈنگ کی بات ہے، اور اللہ کرے کہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے، ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے یہ امیج بلڈنگ کا پروسیس اب یہاں سے اوپر چلنا شروع ایسا ہی ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی ڈی سی کے سابق ایم ڈی چودھری عبدالغفور صاحب۔ چودھری صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، موجودہ حکومت تو اقدامات کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو حکومت گزری اس نے اس حوالے سے کہا تو بہت کچھ، لیکن عملی طور پر کچھ کیا نہیں۔ آپ کا شکریہ عمر رباب، یہ بہت اہم پروگرام ہے آج کا، اس کا یہ جو حصہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور سعد رسول صاحب کو میں ابھی سن رہا تھا کہ وہ بات کر رہے تھے امیج بلڈنگ کے بارے میں۔ یس، آئی تھنک دس از دی پراپر ٹائم ہم اپنی امیج بلڈنگ کریں ایز اے نیشن، ایز اے مسلم، ایز اے پولیٹیکل ورکر۔ یہ بہترین ہمارا چودھری صاحب یہ بتائیے گا، آپ پی ٹی ڈی سی کے سربراہ بھی رہے، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو ہمارے مقامی قوانین ہیں، خاص طور پہ کچھ مشروبات کے بارے میں، لیکر کے بارے میں، الکوہل کے بارے میں، یا کچھ ہمارے دیگر جو قوانین ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ شاید ان کی بھی تبدیلی کی ضرورت ہوگی اگر ہم سیاحت میں واقعی اس انڈسٹری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ حبیب بھائی، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، ایگریڈ اپون، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا، وی ہیو نو چوائس۔ اچھا، اور ورلڈ کے کتنے کنٹریز ہیں جن کی اکانومی بیس ہی ٹورزم پہ کرتی ہے، سر یہ بتائیے، ٹرولی پیراڈائز۔ سر آپ نے پی ٹی ڈی سی کو، کیونکہ آپ اس کے سربراہ رہے ہیں، سر یہ بتائیے کہ پی ٹی ڈی سی کی، کیونکہ جب بھی لیٹ سے کہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے، ویزا پالیسیز کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے لوگ واقعی آنا شروع ہو جائیں پاکستان میں بیرون ملک سے، پی ٹی ڈی سی کی کیا کیپیسٹی ہے ٹورزم کے پرسپیکٹو میں ہمارے ناردرن ایریاز میں، اور خاص طور پہ بلوچستان سائیڈ کے اوپر اور دیگر انٹیریئر سائیڈ کے اوپر
پی ٹی ڈی سی کی کیا کیپیسٹی ہے ٹورزم کو ہینڈل کرنے کی، نمبرز کے پرسپیکٹو میں بھی اور جگہوں کے پرسپیکٹو میں بھی؟ ابھی بھائی پہلی بات تو یہ ہے، یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، پی ٹی ڈی سی کو انفارچونیٹلی 2011 میں ڈیوالو کر دیا گیا، وچ از ٹوٹلی رانگ. اور ایز اے ایم ڈی پی ٹی ڈی سی میں کورٹ آف لا میں ہوں، میں فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ تھا اور میں کورٹ آف لا میں ہوں کہ یہ ٹوٹلی غلط ہوا ہے. پورے ورلڈ میں فیڈرل سبجیکٹ ہے ٹوریزم، انفارچونیٹلی اس کو ڈیوالو کر دیا گیا اور ہمیں اس پہ بھی دیکھنا اور غور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھنا اور غور کرنا پڑے گا. بہت شکریہ چودھری عبدالغفور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاحت بہتر ہوگی تو یقینی طور پر اس کا اثر معیشت پر بھی ہوگا. پروگرام میں وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ثانیہ ساہیوال کے ورثاء کو اب تک انصاف نہیں مل سکا. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ثانیہ ساہیوال کی تحقیقات میں سنجیدہ بھی ہے یا نہیں. اسی پر بات کریں گے. اینکر پرسن دنیا نیوز مسعود رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود، آپ ذیشان کے گھر گئے، اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر اب تک کیا صورتحال ہے؟ کیا جے آئی ٹی نے یہاں وزٹ کیا؟ جی عمر، ہم جب بات کرتے ہیں ذیشان کے حوالے سے تو ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری حساس اداروں کی جو بھی معلومات ہیں ہم انہیں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے، مگر جو معاملہ ذیشان کے ساتھ ہوا اور پھر بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، اس میں بہت سارے ابہام موجود ہیں. یہی سوچ لے کر آج میں گیا ذیشان کے گھر پر، اور میرا خیال یہ تھا کہ جب میں ذیشان کے گھر پر جاؤں گا تو اس کو شاید سیل کر دیا گیا ہوگا، ادھر تلاشی لی گئی ہوگی، اس کے دوست احباب رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہوگی، کیونکہ اس طریقے سے اس کو مارا گیا جیسے جیٹ بلیک دہشت گرد کو مارا جاتا ہے. کوئی موقع نہیں دیا گیا اور یہ بھی خیال نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ کون لوگ ہیں. مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں اس کے گھر میں گیا ہوں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. نہ کوئی تھانے سے آیا تھا، نہ سی ٹی ڈی سے آیا تھا، نہ کوئی اور کسی نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس کے گھر میں کیا تھا. کوئی لٹریچر تھا، کوئی معلومات تھیں، کوئی اسلحہ تھا، کوئی بم بنانے کی فیکٹری تھی، وہاں کچھ بھی چیک نہیں کیا گیا تھا. اچھا، تو آپ نے مسعود دیکھا کہ ذیشان جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے دہشت گردوں سے تعلق تھے، اس کے رہنے سہنے کا انداز، جہاں وہ کام کر رہا تھا، جو کچھ بھی، اس کو تو ذرا ڈسکرائب کریں، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اچھا، وہ کمپیوٹر کا کام کرتا تھا. حفیظ سینٹر میں اس کا ایک چھوٹا سا گوڈاؤن تھا. وہ کمپیوٹر ریپیئر کر کے ان کو بیچا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا. یہ اس کا کام تھا. گھر پہ اس کا کوئی کام کاروبار کے حوالے سے نہیں تھا. وہ وہاں پر اس کی فیملی رہتی ہے، ڈبل سٹوری گھر ہے، نیچے کرایہ دار رہتے ہیں، اوپر وہ اپنی بوڑھی والدہ، اس کی وائف ہیں، ایک 8 سال کی بچی ہے، اس کا بھائی ہے، اور بھائی جو ڈولفن پولیس میں کام کرتا ہے، جس کا گارنٹر خود ذیشان رہا ہے. وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں. جب میں اندر گیا تو میں نے جا کر سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ذیشان کا مطالعہ کرنے کا انداز کیا ہے، یہ کون سی کتابیں پڑھتا ہے. تو آپ یقین کریں مجھے وہاں کلام پاک کے نسخے نظر آئے، وہاں مجھے ترمذی شریف اور بخاری شریف کی جلد نظر آئیں، وہاں تاریخ طبری کی چند جلدیں مجھے نظر آئیں. اس کے علاوہ اس طرح کی کتابیں تھیں. مجھے کوئی لٹریچر نہیں ملا. بچوں کی کتابیں ملیں، اس کی 8 سالہ بیٹی کی کتابیں ملیں، کھلونے ملے، اس کی سائیکل ملی، اس کا ٹیڈی بیئر ملا. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. ذیشان کی بیگم سے بھی تو آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی؟ مجھے نظر نہیں آئی کہ ایک میں یہ کہہ سکوں. جی ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ کو شبہ ہوا، کبھی آپ کو شک ہوا کہ آپ کے شوہر فون پر جب بات کرتے ہیں تو کہیں آپ سے چھپ کے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ کسی ایسے نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے یا ان سے لوگ ملنے آتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کبھی بھی اس بات کا شبہ شک بالکل نہیں ہوا، نہ ہی میں اس بات پر یقین کرتی ہوں کہ ان کا کسی دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق. مسعود، کیا جو شواہد ابھی تک جے آئی ٹی نے وہ واٹس ایپ میسیجز دیگر اس طرح کی چیزوں کے سامنے آئے ہیں، کیا ان کو ان کی فیملی انٹائرلی ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ فون اس کا نہیں تھا؟ دیکھیں، ان کی والدہ کا بڑا صاف موقف ہے اس معاملے پہ. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ
بہت آسانی سے اس کو گرفتار کر سکتے تھے. آپ اسے گھر سے گرفتار کر سکتے تھے, جس جگہ آپ نے فائرنگ کیا آپ وہاں سے اسے گرفتار کر سکتے تھے. اگر آپ اسے گرفتار کر لیتے, اس سے تفتیش کرتے, اس تفتیش کے نتیجے میں کچھ ثابت ہوتا, ہم مان لیتے. مگر جب آپ نے اسے مار دیا ہے تو ہم ہمیشہ یہی مانیں گے کہ اب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے اب اس کی فیملی کا موقف. صحیح. اچھا مسعود یہ بتائیے گا, فیملی کا موقف آپ نے بتایا, ان کی بیگم سے ملاقات ہوئی, ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی, اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز میں جو شخص انوالو ہو, جسے گرفتار کیا جائے یا مارا جائے, اس کے دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کی جاتی ہے, کیا ان سے کوئی کسی نے تحقیقاتی ادارے نے کچھ پوچھ گچھ کی, دوستوں سے آپ کی بات ہوئی؟ یہی وجہ حیرت ہے ہمارے لیے کہ ایک شخص جس کا داعش جیسی تنظیم سے تعلق بتایا جا رہا ہے, ان کا سہولت کار ہے, تو وہ اپنی کوئی ڈائری مینٹین کرتا ہوگا, اس کے پاس دیگر چیزیں ہوں گی, اگر کوئی اسلحہ چھپانا ہو, سہولت کاری اور کیا ہوتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس موجود ہوگا. وہ رابطے تو موجود ہوں گے جن کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں انویسٹیگیٹ ابھی کیا جانا ہے اور اہل خانہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ مسعود رضا, آپ نے وقت دیا. پروگرام سے دیجیے اجازت, آپ سے کل ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.